मीडियम और अपने एहतराम खातिन हज़रात और ट्रांसजेंडर हमारे भी मौजूद है, तो भी हम शामिल कहेंगे। दोस्तों, इस वक्त में जबकि ख़ास तौर पर सिविल सोसाइटी के पास वसाइल की इतनी कमी है कि बैनुल सूबाई राब्ते कमज़ोर हो चुके हैं। पता नहीं होता कि लाहौर में जब तक कि कोई ख़बर ना आ जाए, और ख़बर कभी ऐसी भी होती है जो दिल दुखाने वाली होती है। खबरें मनफी बात हो तो फिर आती है, कोई मुस्बत बात हो तो वो आती नहीं है। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि हम एक बिखरा हुआ टूटा हुआ समाज भी है, जिसकी रोज़ाना कोई ना कोई तस्वीर सामने आ जाती है। सियासी मंजरनामे को हटा के भी देखें तो तशद्दुद के और अदम बर्दाश्त के इतने ज़्यादा कि दुख होता है कि हम कैसा समाज है। और ऐसा ही है, बढ़ते बढ़ते हमारे मसाइल बहरान कुछ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, तो आम आदमी ये परेशान है कि अब वो ख्वाब भी देखे या न देखे। अब ये वो ख्वाब देखे कि ये हमने किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में अपनी आइंदा नस्ल के लिए कोई बेहतर समाज, कोई बेहतर निज़ाम छोड़ के जाना है, ये बात मुमकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस वजह से कि अकेले करने की कोशिश करते हैं, कोई तरजीह बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले कौन सा काम किया जाए, तो समझ नहीं आती। क्योंकि तमाम के तमाम मसाइल और बहरान, चाहे वो मईशत का बहरान हो, और मईशत का बहरान ही उसके अंदर कितने बहरान हैं, कितने रुकावटें हैं जो ऐसे लगता है कि आसमान करती है, इसको कैसे सर किया जाए। तो ऐसे माहौल में हमारी ये कोशिश होती है कि जहाँ कहीं हमारा किसी भी काम के सिलसिले में वहाँ अपने जैसे हम प्यारे लोगों को और कुछ नए लोगों को वो दावत दें, ताकि उस ख्वाब को एक मरतबा फिर जिंदा करके देखें और सोचें मसाइल के इस हजूम में, अंबार में और मसाइल के इस जंगल में कोई रास्ता भी है क्या? कोई तरजीहात बनती है कि हम मसाइल को हल करने के लिए अपना कोई ना कोई हद कर सके कि आज के दिन में ये करेंगे, कल ये करेंगे, और फिर ये हम मंजिल सर कर लेंगे, जिसको बहुत सी कौमें ये मंजिल सर कर के बुनियादी हकूक़ वो सिक्योर होंगे, या उनकी जो मसावात है शहरी की कानून के अंदर और समाज के अंदर, उसका एहतराम उमूमी तौर पर कम से कम अगर कहीं वाक़या होता है तो वो वायलेशन कहलाएगी, वो पामाली कहलाएगी, वो इनहराफ कहलाएगी। लेकिन उसूल और रिवाज वो हकूक़ को यकसा कर चुका है, इंसानों की मान चुका है। उनका कोई मजहब, कोई इलाका, कोई नस्ल, कोई भी ज़बान किसी शनाख्त से मुताबिक रखते। तो क्या ये मंजिल आएगी? इसमें तरजीहात क्या बनती है? इदारा बराए समाजी इंसाफ ने एक अरसे से अपनी तरजीह मज़हबी अक़लीतों को के हकूक़ जो समझने, बाज़ लोग कहते हैं कि अक़लियत कहना ही नहीं चाहिए, और इस तरह की बात उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये कि उन लोगों को जिनको कानूनी तौर पर अक़लियत करार दिया गया और मज़हब की शनाख्त की बुनियाद पर एक ऊंच नीच पाई जाती है, हमारे निज़ाम में भी पाई जाती है, हमारे समाज में भी। और ये ऊंच नीच इंसानों के रोज़ाना रोज़मर्रा की बुनियाद पे वो कुछ हकूक़ का के पामाल होने का सबब बनती है। तो हमने इसको तरजीह इसलिए बनाया कि हमने समझा कि बुनियादी तफरीक जो है वो इस बात पे डाली गई और वो निज़ाम ने डाली
وہ فیصلہ سازوں نے ڈالی، اور باقی جو عوام کو تقسیم کرنا، ان کو توڑنا اور سماج کو جو ہے اس طرح سے بکھیر کے رکھ دینا، کنفیوز کر کے رکھ دینا کہ وہ نہ دیکھ سکیں، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ مجھے انفرادی طور پر اس بات پہ فخر ہے، باوجود اس بات کے کہ 1992 میں جو تحریک چلی تھی شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ نہیں ہونا چاہیے، اب وہ پایا گیا، اور اس کے بعد سن 2000 سے 2002 تک ایک تحریک چلی جو جدا گانا انتخابات کے خاتمے کے لیے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ اطمینان ہے کہ وہ پلیٹ فارم جس سے میں متحرک ہوا، یا میں ذاتی طور پر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں، باوجود اس بات کے کہ جب ہمارے تبصرہ نگار اس کا کریڈٹ کسی کو تو وہ جنرل مشرف کو ملتا ہے، اور اگر گالی دینی ہوتی ہے تو خاکسار کو ملتی ہے، کہ جس نے گالی دینی ہوتی ہے یہ برا بھلا کہنا ہوتا ہے یہ شخص کا کام، اور بھی نام دیے جاتے ہیں۔ باہر تو کچھ کامیابی جو انسانی حقوق کے ضمن میں، انسانی حقوق کے مساوات کے ضمن میں حاصل ہو چکی ہیں، خاص طور پر صنف کی بنیاد پر جو زیادتیاں ناانصافیاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر بہت کام ہوا۔ گزشتہ 3 اشروں میں اس پہ اتنا کام ہوا کہ کچھ آج کامیابیاں ہم کلیم کر سکتے ہیں، کچھ نکمے قوانین ختم ہوئے ہیں، اور اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ کم از کم ہمیں کچھ عورتیں جو ہیں وہ کچھ عہدوں پہ نظر آتی ہیں، کچھ کردار متحرک طور پر ادا کرتے ہوئے۔ ٹرانسجینڈرز کے حوالے میں باوجود کہ ابھی جو ایک فیصلہ آیا ہے اعتراض اس پہ، لیکن ایک تحریک کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کامیابیاں موجود ہیں۔ بچوں کے حقوق کے معاملے میں کچھ کامیابیاں موجود ہیں، تو ان کو یاد کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اب باوجود اس بات کے کہ ادارہ برائے سماجی انصاف، ہم الیکشن کا کیونکہ موسم ہے، اور اس اعتبار سے ابھی جب میں آیا تھا تو یہ مینیفیسٹو انالیسس ہم نے اس کا کچھ ذکر کیا، اور سیاسی حمایتوں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اب کے بعد جب وہ مینیفیسٹو بنائیں تو کچھ ایسے وعدے کر دیں جو پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر سندھ میں ایک مسئلہ جو سر اٹھاتا رہتا ہے وہ ہے جبری تبدیلی مذہب کا، اور وہ بھی کم سن بچیوں، مسیحی بچیاں، سکھ بچیاں بھی کچھ اس کا شکار ہوئی ہیں مختلف جگہ پر، پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، لیکن سندھ میں بہرحال یہ اس کی تعداد کیونکہ زیادہ ہے۔ اس سال بھی پہلے 4 ماہ میں 39 کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، کوئی پاکستان سے، ایک بلوچستان سے، 3 پنجاب سے، اور باقی تمام کے تمام کیس جو ہیں وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اضلاع سے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ حکومت نے پہلے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، آپ جانتے ہیں کہ وہ 21 میں ناکام ہو گئی، اس طرح سے کہ کچھ جماعتوں نے اس مسئلے کے وجود سے انکار کہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں مسئلہ۔ ہمارے ہاں کچھ مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو اس تسلیم کر لے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی اپنے لیے باعث شرمندگی کی سکتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی مسئلہ اس کے وجود کے تسلیم کے بعد ہی اس کو حل کیا جائے گا نا۔ تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیزالو ہو گئی، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں برآمد ہو سکا، اور پھر اب بھی کئی فورمز پر عدالت میں کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دے دیتی ہے، جیلانی ججمنٹ میں یہ زیر بحث آئی بات، وہ کہ حکم کوئی خاص اس پہ صادر نہیں ہوا، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم بنانے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ تمام مسئلے جو چاہے ڈیفینیشن کی وجہ سے، حقوق کی نابرابری کی وجہ سے وہ یہاں پر نظام میں موجود ہیں، ان کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ تو ایک بل جو ہے وہ جنوری میں نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے لیے پیش ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں کچھ خرابیاں ایسی ہیں
جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے لاہور میں ایک میٹنگ بلائی تھی محترمہ لبنہ زراعت، ہم نے اس بل کو دیکھا اور کیا کہ وہ کمیشن جو مائنورٹیز کے لیے بنے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو رکن بنانا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ کسی اور کمیشن جو انسانی حقوق کا ہے اس میں یہ تو نہیں کیا گیا، ڈاکٹر ریاض شیخ بھی اس میں شامل تھے۔ اسی طرح الیکٹرک ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی زیادتیوں کا خود مرتکب ہے، اس کو اس کی بورڈ گورننگ باڈی پہ بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے اور کئی تجاویز ہیں جس پہ ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عبادت یہ انسانی حقوق کا ادارہ ہونا چاہیے اور یہی اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ کوئی انٹرفیئر باڈی نہیں ہے جس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے مختلف کمیونٹیز کی، لیکن وہ لوگ جو انسانی حقوق کا کچھ تجربہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس کا کچھ ادراک رکھتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے پہ کام کر سکیں، پالیسی ان پٹ دے سکیں، وہ قانون کے معاملے میں پالیسی کے معاملے پہ ادراک رکھتے ہیں۔ تو وہ ایک ہے، باوجود یہ کہ وہ ہماری نیشنل پارلیمنٹ ہے جس میں یہ پاس کرنا ہے اور اسی سے بات ہم کر چکے ہیں، کچھ پارلیمنٹرین سے بھجوا چکے ہیں، لیکن پارٹیاں تو آپ کو پتہ ہے کہ صوبے اور وفاق میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لہٰذا سب سے بات کرنی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے لوگوں کا اس مسئلے کو جاننا، یعنی اس ڈرافٹ کو جاننا اور پھر وہ اپنی تجویز کو اس میں شامل کرنا، اپنی رائے کو شامل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی ایک تنظیم کا یہ کرنا کافی نہیں، کسی ایک پلیٹ فارم کا اس ایڈوکیسی میں شامل ہونا کافی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معمول سے ہٹ کے، معمول سے اتنی ہٹ کے کہ ہم پتہ نہیں کوئی نارمل سماج رہے یا نہ رہے۔ وہ پاکستانی سیاست کے بارے میں کسی رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایک فساد ہوتا ہے، ایک جال سازی ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے اور پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا البتہ حقوق جیسے سنجیدہ معاملے پر نہیں، اگر اس معاملے کو سمجھ نہیں لیا گیا، اگر ہم نے صرف لکھ دیا اچھا چلیں آئیں اور پھر اس کے عمل درآمد نہیں ہونا تو پھر معذرت ہے وہ۔ اگر ہم نے صرف سیمینارز میں بات کرنی ہے اور اس میں بھول جانا تو معقول بات نہیں ہے، وہ سنجیدہ رویہ نہیں ہے۔ تو سب کو، نہ صرف سرکار کو، سرکاری اداروں کو، بلکہ سماج کو بھی، افراد کو بھی، تنظیموں کو بھی، افراد کو بھی، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ صرف ایک معیار زندگی کے لیے، ایک معیاری زندگی کے لیے معیارات ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ بھی ہے، یہ منزل بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے۔ جیسے انہیں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف راستہ نہیں، یہ منزل ہے۔ جس وقت طرز زندگی پرامن راستے پہ چل پڑتا ہے وہ بذات خود ایک بینچ مارک، وہ ایک منزل ہے بذات خود، ایک طرز زندگی ایک منزل ہے۔ تو انسانی حقوق کا، مساوات کا، انصاف کا اندر جو اس کا کہا جاتا ہے، جو تقریم انسانوں کی، ہر انسان کی تقریم جو کہ لازم ہے، وہ جب ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس سے زیادہ کم خرچ بالا نشین ترقی کا راستہ ہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے ترقی کا۔ اس وجہ سے ہم وہ جو مادی ترقی کے جو معیارات ہوتے ہیں اس کو پس پشت رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ جو مادی ترقی ہوئی اس سے ماحول خراب ہوا، موسم خراب ہوئے، انسانوں کے منہ سے لقمہ چھینا گیا، ان سے بود و پاش ان کی چھینی، ان کے علاقے چھینے، اور
اور بھی پتہ نہیں خاص طور پر ہمارے ملک میں اور کیا کیا جس بات کو ہم فطرت قدرت کہتے ہیں اس میں مداخلت کی وجہ سے کیا کیا ہونا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پرامن بقائے بانی انسانی احترام کا راستہ اور انسانی حقوق کا راستہ وہ ہمیں سماج کے طور پر، ملک کے طور پر، قوم کے طور پر ایک ترقی کے نہ صرف زینے پر، راستے پر، بلکہ وہ منزل تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا قدم ہی جب وہ صحیح درست سمجھ میں چلے گا تو وہ منزل کے قریب تک ہمیں کر دے گا۔ ان امیدوں کے ساتھ ہمارا مشترکہ خواب ہے، لیکن اس سیمینار کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ ہم وہ ادارے جو تشکیل پا چکے ہیں، مثال کے طور پر جس کا میں نے بیان کیا ہے تبدیلی مذہب کا، اس کی جزیات یہ ہے کہ ہم مرضی کی شادی کو اور بین المذاہب نکاح کو غلط نہیں سمجھتے، خاص طور پر جب قانون اس کی اجازت دیتا ہو۔ جو بھی قانون ہے، وہ شرعی قانون ہے، وہ ایک مذہب کی شریعت ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، سب جہاں وہ قانون اجازت دیتا ہے تو ہم مرضی کی شادی کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس نکاح کی بات کر رہے ہیں جہاں پر عمر نہیں دیکھی جاتی کہ قابل نکاح ہے، شادی کی عمر ہے کہ نہیں، کم سنی تو نہیں ہے، جہاں تھانہ، پولیس، عدالت اس کی جورسڈکشن وہ اوائڈ کی جاتی ہے کہ اس کی جواب دہی نہ ہو سکے، جہاں پیپرز تبدیل کیے جاتے ہیں، جہاں غیر قانونی طور پر کسی کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس کا مذہب فلاں ہے یا فلاں نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی کو سند دی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ تو شریعت میں بھی خالق کا مخلوق کے ساتھ اور قانون میں بھی آرٹیکل 22 میں اس کی مکمل اجازت دیتا ہے، ایسی کبھی کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے۔ تو وہ جہاں وہ قانون توڑ کے کاغذات میں تبدیلی کر کے کیا جاتا ہے، ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ یہ ضرور اس طرح اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ جہاں کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی، جہاں سچ کی قربانی ہوئی، اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ تو ہم محض اس کی بات کرتے ہیں، کہیں اس کو الجھا نہ دیا جائے۔ اسی طرح سے وہ لفظ اقلیت تو گزارش یہ ہے کہ جو قانون میں لکھا ہے، جو قانون سلوک کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم فلاں مذہب کے ہو، تم فلاں مذہب کے ہو اور تم اس سے تیسرے چوتھے مذہب کے نہیں ہو سکتے، ہم اس کی بات کرتے ہیں جہاں وہ قانون تفریق پیدا کرتا ہے۔ قانون میں یہ درست ہے کہ نظام نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ کچھ لوگ مذہب کی بنیاد پر پسماندہ رہ گئے، اتنے پسماندہ کہ اس کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہاں تو آواز ہوتی، لیکن پنجاب میں یہ آواز سنی بھی نہیں گئی۔ مثال کے طور پر ہم 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ شمار ٹھیک نہیں ہو سکے گا، اس کی اویئرنیس کیمپین نہیں کرتے، اگر آپ کی تربیت نہیں کرتے ہیں، اگر آپ گیجٹس نہیں پورے کرتے، آپ وقت پہ نہیں کرتے۔ ادارہ برائے سماجی انصاف ہم ہی گئے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے، اس بات پر نہیں مانا۔ آج سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے، آج یہ سیاسی تنازع بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ انتظامی معاملہ تھا، یہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب نظام کو یہ احساس ہو گیا ہے، تو اگر ان کے لیے کوٹا مقرر نہ کیا گیا تو وہ سرکاری نوکریوں پر نہیں آ سکے، لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ غفلت ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جائے تو اس کے بعد ہو جائے گی، 5% کوٹا ہو گیا۔ اسی طرح خواتین کا جو ہے وہ کوٹا ہو گیا معذور افراد کے لیے۔ بعض لوگ یہ لفظ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ یہ کوٹا ہو گیا، لیکن اس پہ عمل درآمد بنانے کے لیے ادارہ چاہیے، اور یہ جو افرمیٹیو ایکشن ہوتے ہیں یہ صرف بات کہنے سے ہو نہیں جاتے۔ ایک افرمیٹیو ایکشن کو کرنے کے لیے آپ کو دوسرا افرمیٹیو ایکشن چاہیے،
اگر آپ کو سرکاری جاب میں یہ انٹیگریشن چاہیے، مینسٹریم چاہیے، تو آپ کو تعلیم میں بھی یہ کرنا پڑے گا. اگر تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوں گے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ہماری اسکیم 15 سال بعد ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے. کوٹا کو پاس ہوئے 14 سال ہی ہوئے، نہیں کامیاب. تینوں جو شعبے میں نے بتائے ہیں، افراد معذوری والے، خواتین کے لیے، مذہبی اقلیتوں کے لیے، کسی کے لیے کوٹا کامیاب نہیں ہوتا. کوئی بھی کوٹا جو ہے وہ پورا استعمال نہیں ہوتا اور اس کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کی. تو ہمارے فیصلہ سازوں، ہمارے درد مند شہریوں، ہماری تنظیموں کو ان مسائل کی گہرائی میں اترنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ حل تجویز کرنے پڑیں گے جو ہمیں بحیثیت رکن سماج کے مساوی حیثیت دینے کے لیے عملی اقدامات تجویز کرتے ہیں. تو آج کی گفتگو مجھے امید ہے کہ میرے ساتھی مقررین جو ہے اس کو مزید آج ہم اس نشست سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ لے کے اٹھیں گے، کوئی امید لے کے جائیں. بہت شکریہ.